हुए मैं पास्टर जी को बड़े इज्जत इतराम से हम सब खुदावन को हजूर में उन्हें रखते हुए पाकू का मसा खुदावन उन्हें कसरत से इस्तेमाल करें और हमें भी खुदावन घेरे रखे पाकरू, ताकि हम अपने दिलों में कसरत से खुदावन के कलाम को बसने दें और अपनी जिंदगियों के लिए हम इत्मीनान हासिल करें और खुशियां बरकत खुदावन ऐसा ही चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। वेलकम पास्टर जी, खुदावन आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। वेलकम पास्टर लियाकत, गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपके और आपके घराने के साथ हो। आमीन। प्रेज। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तमजीद हो। शुक्रिया सिस्टर जी आपके खूबसूरत निजामत के लिए, जो जिम्मेदारी खुदावंद ने आपको अता की आपने उसे ऐसा तरीके से पूरा किया। शुक्रगुजार हैं खुदावंद के तमाम परस्तारों के लिए जिन्होंने आज इस इबादत में खूबसूरत आवाज़ों के साथ खुदावंद की हमद और उसकी सिताइश की। खुदावंद उन सब घरानों को बरकत से माला माल करे, और जिन्होंने दुआ में कलीसिया को याद रखा, मुद्दा चीज खुदावंद के खादम के लिए दुआ की, हम उस दुआ पर आमीन कहते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद जो आसमानों पर सर बुलंद अपने लोगों पर अपने कर्म की निगाह किए हुए है, अपने लोगों से गुफ्तगू करने के लिए, उनसे कलाम करने के लिए हम वक्त तैयार रहता है। तो अभी वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम को अपनी जिंदगियों में उतारें, क्योंकि जब हम खुदावंद से गुफ्तगू करते हैं तो हमारी जिंदगियां उसके कलाम से रोशन हो जाती हैं। जिस तरह खुदावंद का बंदा दाऊद हमें ये सिखाता है कि तेरा कलाम मेरे चेहरे की रौनक है। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया, ताकि हम उसके पाक कलाम से अपनी जिंदगियों को मुनव्वर करें। जिदो इससे पेशतर कि हम आज खुदावंद के पाक कलाम को खोलें। कुछ अरसा पहले मैं चैनल पर एक मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जावेद अहमद गाजमी साहब, बहुत नाम है उनका, मुस्लिम कम्युनिटी में बड़े स्कॉलर है। उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो जो एंकर था उसने उनसे एक सवाल किया कि क्या हमें अंजील को पढ़ना चाहिए। जब मैंने ये सवाल सुना तो मुझे भी तजस्सुस हुआ। मैंने कहा तब इस इंटरव्यू को पूरा सुनना चाहिए कि मुस्लिम स्कॉलर उसे क्या जवाब देते हैं। तो जो जवाब गामजी साहब ने उन्हें दिया, बड़ा ही खूबसूरत जवाब था, और उसका लुबे लबाब ये है कि हर शख्स को जो बाशऊर है उसे अंजील के कलाम को पढ़ना लाजिम है। जरूर है कि वो इसे पढ़ें ताकि उनसे उन्हें आगाही हो कि खुदा कौन है और खुदा का इंसानों के लिए क्या मकसद है और क्या पैगाम है। जब उन्होंने ये बात की तो मेरे जहन में आया कि ये जरूर बाइबल मुकद्दस का भी तालिब इल्म रहा है, क्योंकि जो इस बात को जानता है कि ये खुदा का पैगाम है और अपने हम मजहब शख्स को भी ये बता रहा है कि उन्हें भी अंजील का ये पैगाम जरूर पढ़ना, ये जरूर नहीं बल्कि लाजिम है कि वो पढ़े। तो आज इसी बात को सामने रखते हुए हम जो मसीही हैं, हमें कलाम खुदा को किस तौर पर लेना है और किस तौर पर हम अक्सर ये सुना होगा कि कलाम खुदा को पढ़ें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। हर शख्स ये एक दूसरे को ये पैगाम भी देता है। तो आज हम कुछ देर के लिए गौर करेंगे कि ये कलाम मुकद्दस है क्या, और जब हम इसका मुताला करते हैं, इसकी तलावत करते हैं, तो तलावत कलाम पाक का असर हमारी जिंदगियों पर क्या है, और हम जब तलावत करते हैं, जब मुताला करते हैं, तो हमें किस तौर पर इसको अपनी जिंदगियों में लेना है। तो मेरे जो आए जिनके पास खुदावंद का जिंदगी बख्श पाक कलाम है, वो मेरे साथ खोलें अहद अतीक में से नहमिया नबी का सहीफा
اس کا 8واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت کا مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے کہ تلاوت کلام پاک کا کیا طریقہ ہے اور اس کا اثر ہماری زندگیوں میں کیسے ہے اور ہمیں اس کی رہنمائی میں کیا کرنا ہے۔ تو جس بھی خداوند کے بیٹے یا بیٹی نے کلام کے اس حصہ کو کھولا ہے وہ پڑھنے میں رہنمائی کرے۔ نہمیہ اس کا 8واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت۔ جو بھی پڑھنے میں چاہتا ہے رہنمائی کرنا، وہ ضرور اس کتاب کو کھولے اور پڑھے۔ جی پاسٹر جی میں پڑھتی ہوں۔ ضرور۔ خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے پڑھیں گے نہمیہ اس کا 16 باب پاسٹر جی۔ 8واں باب اوکے۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت۔ اور عزرا نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی کیونکہ وہ سب لوگوں سے اوپر تھا، اور سب اس نے اسے کھولا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور عزرا نے خداوند خدائے عظیم کو مبارک کہا، اور سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا آمین آمین، اور انہوں نے اوندے منہ زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آمین۔ خدا ان کا شکر ہو اس زندگی بخش کلام کے لیے۔ سو میرے عزیزو، آج جو کلام کا حصہ ہم سب کے سامنے تلاوت کیا گیا وہ عزرا کی بات ہے کہ جب عزرا جو فقیہ تھا، کاہن تھا، جب اس نے شریعت کی اس کتاب کو کھولا۔ اگر آپ 8ویں باب کی پہلی آیات کو پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ کب انہوں نے اس حصہ کو، جو موسیٰ کی شریعت کی کتاب تھی، جس کو آج ہم کلام مقدس یا بائبل مقدس کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت صرف شریعت کی کتب تھی، تو جب اس نے کھولی تو لکھا ہے کہ سب کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے۔ یعنی شریعت کی اس کتاب کے احترام میں سب کھڑے ہو گئے۔ یعنی کس قدر ان کے دلوں میں خدا کی اس قدرت اور اس کی کتاب کا احترام تھا۔ اور جب وہ پڑھ چکا تو سب نے کہا آمین، یعنی جو کچھ بھی اس نے پڑھا اس پر سب نے آمین کہا۔ یعنی کہ آمین مطلب یہ ایسا ہی ہو کہ جو کچھ کہا گیا ہے بالکل بعین اسی طرح وہ ہماری زندگیوں پر اثر کرے۔ اور اس کے بعد انہوں نے خداوند خدا کو سجدہ کیا۔ تو میرے عزیزو، جو حوالہ میں نے پہلے دیا غامزی صاحب کا، کہ انہوں نے کہا کہ ہر شخص پر انجیل کو پڑھنا لازم ہے، یعنی ان کی بھی نظر میں یہ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے جو زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، گیان دھیان کی جو ساری کتابیں ہیں وہ اپنی جگہ پر اچھی ہیں، لیکن ہمیں براہ راست علم اور عرفان کے چشمے کے پاس آنا ہے، اور بائبل مقدس سب سے بڑی سونے کی کان ہے۔ سونا جو کہ نہایت قیمتی ہے اور ہر ایک کے لیے مرغوب ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس سونے کی وافر مقدار ہو تاکہ وہ امارات میں اس کا شمار ہو۔ اور حکومتوں کا بھی جب ان کی طاقت کا تعین کیا جاتا ہے، ان کی اکانومی کا تعین کیا جاتا ہے، تو وہ سونے کی جو مقدار ہے اسی سے اس کا تعین کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس کس قدر ذخائر ہے۔ تو بائبل مقدس میرے جو علم کی سب سے بڑی سونے کی کان ہے، یعنی یہ وہ کان ہے جس میں سے سونا کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اور بائبل مقدس کے مطالعے سے زیادہ کوئی دوسری چیز کسی بھی شخص کے لیے جو ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے۔ دعا اور نیک زندگی اور نیک اعمال کے علاوہ کوئی اور چیز اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ اور وہ شخص جو بائبل مقدس کی تلاوت صحیح طور سے کرتا ہے وہ بڑی قوت سے دعا کر سکتا ہے اور نیک زندگی بسر کرتا ہے۔ جس طرح ہم نے آج کے کلام کی جو تلاوت کی نہمیہ کی معرفت، لکھا ہے کہ جب عزرا کاہن نے
اس شریعت کی کتاب کو کھولا تو سب احتراماً کھڑے ہو گئے. یعنی کس قدر یہ عزت کے لائق کتاب ہے. اور میرے عزیزو، ہمیں ذہنی نشو نما کے لیے بھی بائبل مقدس کی تلاوت ہماری زندگیوں کے لیے بڑی اہم ہے. اور جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہماری ایک ٹیچر تھی، پاسٹر لطیف صاحب جانتے ہوں گے، مسز برجر نام تھا ان کا. وہ کہتی تھی کہ اگر، کیونکہ وہاں پر زیادہ تر لوگوں کو شوق ہوتا تھا انگریزی بولنے کا، تو وہ کہا کرتی تھی کہ اگر تمہاری وکیبلری اچھی نہیں ہے نا اور تم انگلش جلدی سیکھنا چاہتے ہو تو سب سے زیادہ کتابوں سے بہتر یہ ہے کہ آپ بائبل کا مطالعہ کریں، بائبل سٹڈی کیا کریں، کیونکہ بائبل میں تمام علم کی جو ہے وہ وافر مقدار ہے اور آپ کی وکیبلری اس سے بہتر کہیں اور ہو نہیں سکتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ بائبل مقدس جو تمام کتابوں سے زیادہ وسیع اور جامع کتاب ہے. میرے عزیزو، یہ خیالات اور تصورات کو بھی وسعت بخشتی ہے اور ابدی مستقبل کا خاتے کا تعین کرتی ہے. اس میں ایسی قوت ہے کہ دل کی گہرائی میں اتر جاتی ہے اور انسان انہیں کبھی بھلا نہیں سکتا. بائبل مقدس کے مطالعے سے مشاہدے، جائزے، قوت فیصلہ اور حافظے کی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور میرے عزیزو، مسیحی سیرت کی نشو نما کے لیے بھی جو ہے اور اس کی ترقی کے لیے کلام پاک کا مطالعہ بہت ہی اہم ہے. اور اس کے لیے مقدس پطرس کا جو پہلا عام خط ہے، اگر اس کے دوسرے باب کا مطالعہ کریں اور اس کی دوسری آیت میں ہمیں ملتا ہے، کہتے ہیں کہ نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ. بے شک یہ ہماری مسیحی سیرت کی نشو نما اور ترقی کا باعث بنتی ہے. کیونکہ جس طرح والدین بچے کی بہترین نشو نما کے لیے اسے اچھی سے اچھی خوراک دیتے ہیں تاکہ یہ بچہ قوت پائے، بڑا ہو اور مضبوط تن کا مالک ہو، مضبوط ذہن کا مالک ہو. تو مقدس پطرس بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نوزاد بچوں کی طرح، نوزاد کے نئے پیدا ہونے والے بچے جو روحانی دودھ، کیونکہ بچے دودھ سے آغاز کرتے ہیں اپنی زندگی کو بڑھانے کے لیے. ہمیں بھی بائبل مقدس کو روحانی دودھ کی طرح اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے. اور میرے عزیزو، کلام کی جو تلاوت ہے، کلام کا جو مطالعہ ہے، یہ ہمارے ایمان کی ترقی کے لیے بھی بڑا اہم ہے. اگر آپ رومیوں میں دیکھیں اس کے 10ویں باب اور اس کی 17ویں آیت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. یعنی ہمارے ایمان کی ترقی کے لیے ہمیں بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. لازم ہے کہ ہم روزانہ اس کا مطالعہ کریں. اور میرے عزیزو، اگر ہمیں برائی سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، تو اس کے لیے بھی، گناہ سے بچنے کے لیے بھی ہمیں بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. اگر آپ دیکھیں مقدس کلام کو کھولیں اور زبور 119 کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کی اگر آپ 8ویں آیت پہ دیکھیں تو لکھا ہے کہ اے خداوند اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر، میرے منہ سے رضا کی قربانیاں قبول فرما، کیونکہ شریروں نے میرے لیے پھندا لگایا ہے تو بھی میں تیرے قوانین سے نہیں بھٹکا. یعنی اگر آپ کلام کا مطالعہ کریں گے تو خداوند کے قوانین کی رہنمائی میں ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں. یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کلام کا مطالعہ کریں. جب ہم کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسی باتیں ملتی ہیں جن کو ہم اپنا رہنما رکھ کر، اپنا راہ پر سمجھ کر گناہوں سے
بچ سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، دل کی شادمانی سے معمور کرنے کے لیے، اپنے دل کو خوش رکھنے کے لیے، اس کو معمور کرنے کے لیے بھی ضرور ہے کہ ہم کلام خدا کا مطالعہ کریں۔ جس طرح مقدس یرمیہ کی صحیفہ میں ہمیں ملتا ہے، اگر آپ یرمیہ اس کا 15واں باب کھولیں اور اس کی 16ویں آیت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں پر خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا، اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھی، کیونکہ اے خداوند رب الفواج، میں تیرے نام سے کہلاتا ہوں۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو، کتنی خوبصورت بات ہمیں خداوند کا بندہ سکھاتا ہے کہ دل کی شادمانی سے، دل کی شادمانی کے لیے بھی ہمیں خداوند کے پاک کلام کو پڑھنا ہے۔ کیا سے کہتا ہے کہ تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا۔ نوش کیا مطلب کہ اس کو اپنے اندر اتار لیا، اپنے دل میں اتار لیا، اپنے ذہن میں اتار لیا۔ جب ہم خدا کے کلام کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اتار لیتے ہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہماری زندگیاں اس نور سے منور نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، ضرور ہے کہ ہم کلام خدا کا مطالعہ کریں تاکہ ہمارے دل شادمان ہوں، خوش ہوں، اور اسی خوشی میں ہم خداوند خدا کے حضور کامیاب زندگی گزاریں۔ اور زبور 119 اس کی 30ویں آیت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھے کہ ہماری دنائی کے لیے بھی خداوند کا کلام کا مطالعہ بڑا اہم ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ مسیح خدمت میں جانا چاہتے ہیں تو مسیح خدمت کے لیے بھی میرے عزیزو خداوند کے کلام کا مطالعہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور اگر آپ دوسرے تموتھیوس 3 باب 16-17 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر وہ تمام ہتھیار ہے کہ جس کی خدمت میں خداوند کی عزت افزائی ہے، کیونکہ مسیح خدمت کے لیے ہمیں ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، مسلح کرنا ہے۔ اور اس مقابلے کے لیے جب تک ہم کلام خدا کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ مطالعہ یعنی تلاوت کا مطلب ہے اپنے تمام ذہنی قوا کو بروئے کار لائے۔ بائبل مقدس اپنی صداقت کی وجہ سے میرے عزیزو بڑی نفع بخش ہے۔ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے جب آپ کلام کو پڑھتے ہیں۔ آپ جب کلام پڑھنے کے لیے وقت دیتے ہیں، یہ دیا ہوا وقت ہے خداوند کی طرف سے۔ اس میں یہ مت سوچیں کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، بلکہ آپ اس سے اپنی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ گھاٹے کا نہیں بلکہ نفع کا سودا ہے، اور اسے اپنے دل کی گہرائیوں میں جگہ دے، جیسا کہ خداوند کا کلام فرماتا ہے۔ اور زبور اگر پہلے باب کا مطالعہ کرتے کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی راہ پر صلاح پر نہیں چلتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایسا شخص جو خداوند کے کلام کا مطالعہ کرتا ہے، اس کا دھیان اس کی طرف رہتا ہے، میرے عزیزو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب یشوع خداوند کے حضور گڑگڑاتا ہے، اپنی مدد کے لیے خداوند کو پکارتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ یشوع پہلے باب کے 8 کے لیے وہاں پر حکم ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات اسی کا دھیان ہوتا ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ سوری میرے عزیزو، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں خداوند کے پاک کلام کو پڑھنا ہے، اور جو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب ہمارے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات ہمیں اسی کا دھیان رہا رہے۔ اور میرے عزیزو، اسے آپ اسے آپ خدا کا کلام سمجھ کر مطالعہ کریں۔ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ خدا کا دیا ہوا وہ حصہ ہے جو ہماری زندگیوں کو کامیاب اور منور کر سکتا ہے۔ اگر آپ پولس رسول کا خط جو تسلیکیوں کے نام پہلا خط لکھا اور اس کے دوسرے باب کا اگر آپ مطالعہ کریں، دوسرے باب کی 13ویں آیت، تو وہاں پر بھی بڑی خوبصورتی سے ہمیں سکھاتا ہے کہ کہتا ہے کہ اس واسطے ہم بھی بلا ناگا خدا کا شکر کرتے ہیں
کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ جیسا حقیقت میں ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا، اور وہ تم میں جو ایمان لائے تاثیر بھی کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اسے خدا کا کلام سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ ہماری زندگیوں میں پھلدار ثابت ہوگا۔ اسی لیے مقدس یعقوب کے خط میں بھی لکھا ہے کہ یہ فروتنی اور حلیمی سے اس کا مطالعہ کریں۔ میرے عزیزو، ہمیں بلا حل و حجت اس کی صداقت پر ایمان لانا ہے، بلا چوچرا کیے۔ ہمیں یہ جان کر کہ یہ خدا کا کلام ہے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ حرف حرف سچا ہے، کیونکہ جو کچھ صدیوں پیشتر اس کتاب میں لکھا جا چکا آج ہماری آنکھوں میں کے سامنے وہ تمام تر سچائیاں اجاگر ہیں، پوری ہو رہی ہیں، اور ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعی خدا کا کلام ہے جو خدا نے خود اپنے لوگوں کو عطا کیا۔ اس لیے ہمیں اس کے وعدوں پر بھی یقین کرنا ہے، ہر ایک حکم کو بجا لانا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب آپ اس کلام کو پڑھیں گے، اور اس کو پڑھنے کا بڑا خوبصورت طریقہ ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ خدا نے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، آج کی اس کلیسیا کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ دلہن سے، کیونکہ دلہن کا جو رشتہ ہے وہ اپنے دلہا کے ساتھ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے اس کلام کو اس طور پر پڑھنا ہے جس طرح ایک محبوب کا جو محبت نامہ ہوتا ہے نا، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم اپنے محبوب کا کوئی خط پڑھتے ہیں نا تو بڑے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک نقطے کو بڑے دھیان میں رکھ کر پڑھتے ہیں، اور وہ سالوں سال تک ہمیں یاد رہتا ہے۔ اور جب ہم اس کلام کو بھی اپنے محبوب کا، اپنے خدا کا کلام سمجھ کر پڑھیں گے تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے اس محبوب کے ایک ایک لفظ کی سمجھ آئے گی، اور ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اتار لیں گے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس کلام کو وقت گزاری کے لیے نہیں، صرف یہ سمجھ کے نہ پڑھیں کہ ہم مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے اس کلام کو پڑھنا ہے، یا ہم نے یہ عہد کیا ہے، ہمارے والدین نے ہم سے کہا ہے کہ ہم نے کیا اپنے کتاب کو پڑھنا ہے، کلام کو پڑھنا ہے، تو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں اسے اپنے محبوب کے اس خط کی طرح پڑھنا ہے جسے ہر محبوب اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے اپنی دوسری کمیونٹی کی طرف کہ وہ کس قدر اپنے مقدس کتابوں کا احترام کرتے ہیں، بلکہ جس جگہ پر وہ بیٹھتے ہیں وہ اس جگہ پر بھی اس کلام کو نہیں رکھتے ہیں، بلکہ کسی اونچی جگہ پر شیلف بنا کر وہ اپنی کتاب کو رکھتے ہیں، اپنی مقدس کتاب کو رکھتے ہیں، تاکہ اس کی حرمت میں کوئی فرق نہ آئے۔ اس قدر وہ احترام کرتے ہیں۔ اور یہی بات ہم نے مقدس نہمیہ کی کتاب میں بھی پڑھا کہ جب عزرا کاہن اس کتاب کو کھولتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کس قدر ان کے دلوں میں عزت و احترام ہے۔ اور جب وہ پڑھ چکتا ہے تو سب آمین کہتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں اس خداوند کے آگے جس نے انہیں تخلیق کیا۔ تو میرے عزیزو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کلام کو فقط ایک کتاب سمجھ کر نہیں بلکہ خدا کا کلام سمجھ کر اور اپنی زندگیوں کے لیے روحانی دودھ سمجھ کر استعمال کریں، تاکہ ہماری زندگیاں قوت پائیں اور کسی طرح کی بھی کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ جس طرح مقدس یرمیہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو نوش کیا۔ جب ہم اس کلام کو اپنی زندگیوں میں اتاریں گے تو قوت پائیں گے اور برکت پائیں گے۔ پھر اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ نہ کریں تو ہم اپنی زندگی میں اعلیٰ نعمتوں اور برکتوں سے محروم رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان نعمتوں اور برکتوں سے محروم نہ رہیں تو پھر ضرور ہے کہ آپ خداوند کے کلام کا مطالعہ کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ہو اسے دیں، تاکہ پھر دیکھیں کہ خداوند آپ کی زندگیوں میں کیا کرتا ہے، کہ یہ کاروبار آپ کے لیے نفع بخش ہے یا نہیں ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور توفیق دے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو بائیں اسی طرح پڑھے جس طرح آج خداوند کا کلام
ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ ہماری زندگیوں کے لیے، ہمارے قوت فیصلہ کے لیے، مسیحی سیرت کے لیے، ہمارے ایمان کی ترقی کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے، ہمارے دل کو شادمان کرنے کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔